वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले जो हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था हमारे मेहमानों के साथ, हम बात कर रहे थे कि सूफी कौन शख्स होता है, क्या ये पैदा ही होता है, ब्लेस्ड होता है, या उसने उस प्रोसेस से गुजरना होता है। बल्कि डॉक्टर साहिबा आपसे भी मेरा यही सवाल होगा, लेकिन अहमद साहब पहले बात कर रहे थे तो मैं चाहूंगी कि वो अपनी बात, अधूरी बात थी, उसको ब्रेक के बाद वो मुकम्मल करें। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो सोचने वालों ने मदारज तय किए, उन्होंने कहा कि सबसे ऊपर खुदा की हस्ती है जो मुनज़्ज़ा है, पाक है, और सबसे नीचे मादा है। तो इनके दरमियान कई दर्जे हैं। तो हमें हर मादे की ख्वाहिश ये है, मैटर की ख्वाहिश ये है कि वो नूर में ढल जाए, लतीफ़ चीज़ बन जाए, कसीफ चीज़ जो है वो लतीफ़ बन जाए। तो अब कसाफत से लताफत के सफ़र के लिए आपको रियाजत तो करनी पड़ती है। ये ऐसा नहीं है कि आप पैदा ही सूफ़ी हों। इस टेंडेंसी के साथ पैदा ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन रियाजत के बगैर नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपको अल्लाह ताला आर्टिस्ट पैदा करता है, लेकिन उसकी ग्रामर सीखनी पड़ती है, रियाज करना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरह सूफ़ी भी टेंडेंसी उसकी ज़रूर होती है, अल्लाह की जस्तजू होती है, पा लेने की एक ख्वाहिश होती है, लेकिन उसकी सर्टन मदारिज हैं, वो तय किए बगैर आप सूफ़ी नहीं बन सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो कुरान हकीम ने आपकी ड्यूटीज़ का बताया कि आपकी ड्यूटी क्या है, एक है यतलु आयातिहिम व युज़क्किहिम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा। पहली है कि आयत सुनाता है, उसके बाद तज़किया करता है, जो सुनने वाला है उसका तज़किया करता है। ये तज़किया क्या है? तज़किया पाकी है ना, पाकी है। तो इंसान को पाक करना, आलाइशों से पाक करना, कसाफतों से पाक करना, ये तसव्वुफ है। तो इस पाकी के लिए आपको रियाजत करनी पड़ती है। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि बिल्कुल हर शख्स बन सकता है, कुछ पैदाइशी टेंडेंसीज के साथ, और कुछ बाद में एक्वायर भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बड़ी रियाजतों की जरूरत है। हाँ, ये है कि हम इस वक्त जो जितने भी यहाँ पे लोग हैं, प्रैक्टिसिंग सूफी शायद ही कोई हो, लेकिन इस टेंडेंसी के साथ तो डॉक्टर साहबा भी हैं, और कितनी खूबसूरत गुफ्तगू करते। फनकार वैसे आधा सूफी होता है, बना बनाया घड़ा घड़ाया आधा सूफी है। अगर वो तय कर ले कि अब मैंने प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए फिर जाहिर है किसी मुर्शिद के पास जाना पड़ेगा। मुर्शिद है रास्ता दिखाने वाला, रुश्द से निकला है ना, तो वो रास्ता दिखाएगा, बताएगा कि बेटा ये मदारिज हैं, यहाँ से दिल जो तुम्हारा है वो का है। अच्छा, तसव्वुफ में आईने की बड़ी अहमियत है। तो इतना साफ कर दें अपने दिल को कि आईना बांझे वाले। आईने का काम क्या है? जो देखे उसको एज इट इज रिफ्लेक्ट कर दे। तो दिल में किसका अक्स आएगा? अल्लाह का अक्स आएगा। तो आपका दिल आईना बन जाए ताकि अल्लाह की रिफ्लेक्शन ये काम करता है। बहुत खूब। रियाजत की आपने बात की, और वही सवाल डॉक्टर साहब उन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि रियाजत तो चाहिए ना, वो मेहनत करेंगे तो वो फल लेकर अल्लाह की फिर। तो ये रियाजत का प्रोसेस ये कैसे होगा? मैं हमाद की सारी बातों से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें इजाफा ये करूँ कि बिल्कुल उन्होंने कहा कि हम सब अपनी रियाजत के ज़रिए आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हर इंसान में खुदा की रूह है, और उस रूह में तरक्की का मादा है। मौलाना रूम ने जिस तरह वो कश्शे सकल की तरह वो अपना इश्क कश्शे अकल का और इश्क का सारी कानून बताते हैं, जमादात से वो नबातात, हैवानात और इंसान, और फिर इंसान से आगे खुदा की तरफ। और वो कहते हैं कि जब हम इंसानी शक्ल में मरते हैं तो वो भी मरना हमारा सिर्फ मादे का है, हमारा जो रूहानी सफ़र है वो जारी रहता है, और हम एक बेहतरीन शक्ल में चले जाते हैं, क्योंकि नज़र नहीं आते इसलिए उसको बयान नहीं कर सकते। अब ये जो मसला है कि सूफ़ी कौन होता है और कौन नहीं होता, कुछ लोग हैं जिस तरह एक किसान बीज डालता है, ऐसे फेंकता है बीज, और जहाँ जहाँ वो बीज जाता है, कहीं अच्छा बीज उगता है, कहीं दरमियाना उगता है। अब कुदरत खुदा जो है, जो कि बहुत बड़ा कारसाज है, उसको दुनिया चलाने के लिए हर किस्म के लोग चाहिए। अगर सारे लोग सूफी होंगे, सारे इंजीनियर होंगे, सारे डॉक्टर होंगे, तो काम नहीं चलेगा। उसमें हमें हर दर्जे पे, जिस तरह आदमी ने कहा ना कि दर्जे, हर दर्जे पे लोग चाहिए होंगे। तो खुदा जो ये बीज डालता है, हर दौर में आप देखें कि उसमें फिर कुछ लोग ही सूफी पैदा होते हैं, रूहानी तौर पर, जिनको बहुत कुछ वदियत करके भेजा जाता है, घड़े घड़ाए, उनके अंदर वो पूरा सिस्टम रखा होता है। आप हमारे सूफियों के देखें, वो किसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने तालीम हासिल नहीं की थी, और वो वली थे, उन पे विलायत के वो अल्लाह दर्जे पर थे।
باقی جو لوگ ہیں کہ وہ تو انہوں نے تو یہ میگنیٹ ہے نا کہ کسی کو اتنا دے دیا کسی کو اتنا دے دیا، لیکن اتنا سا حصہ مجھ میں آپ میں ان میں سب میں ہے، کیونکہ روح ہے، خدا کی روح سے تعلق ہے۔ اتنے سے ہی حصے کو ریفائن کر لیں تو ہم بہتری کی طرف چل پڑتے ہیں اور ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ صوفی کی مثال کیا ہے کہ صوفی ایک دل کی مانند ہے، جس طرح ہمارا دل کیا کرتا ہے کہ پورے جسم سے گندا خون لیتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے اور پھر شریانوں میں چھوڑتا ہے کہ جاؤ اس وجود کو قائم رکھو۔ صوفی اپنے ارد گرد جو گندگی ہے اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے دل کو وہ سٹور نہ بنا لو خواہشوں کا کہ جس میں آپ نے دنیا کی ہر مادیت کہ میں نے یہ کرنا ہے، اتنے ارب حاصل کرنے ہیں، اتنے گھر بنانے ہیں، خواہشوں سے بھرا ہوا دل ہے، اس میں خدا کیسے نظر آئے گا؟ تو اس کو خالی کرو، اس کو شیشہ بناؤ تاکہ آپ کو خدا، اس میں آپ کا خدا کا جلوہ نظر آئے۔ ایلف شفق کی بات پہ میں بات ختم کروں گی۔ انہوں نے 40 رولز آف لو میں کہا کہ یہ جو دنیا بنیادی طور پر تو خیر اور شر کی ہے نا، دو قوتیں ہیں دنیا میں، تو وہ کہتی ہیں کہ صوفی ایک جگہ اگر مرتا ہے تو کسی اور جگہ پیدا ہوتا ہے۔ شمس تبریز اگر ایک جگہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو کسی اور علاقے میں کسی اور نام سے پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں مجموعی طور پر کچھ نہیں بدلتا، وہ چیزیں جو خیر اور شر کا توازن قدرت نے رکھا ہے وہ رکھا ہے۔ اس طرح کسی نہ کسی شکل میں ہم سب بھی اسی خیر کی طاقت کے علم بردار ہیں۔ تو اس بات سے کہ ہم یہ سمجھیں کہ پھر آج کے دور میں بھی صوفی ہے؟ ہیں، آج کے دور میں ٹائی والے صوفی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ آپ ان کو اس میں آپ تھوڑا سا ہم اکثر گلا کرتے ہیں کہ پیر اور صوفی کا گڈ موڈ کر جاتے ہیں۔ صوفی جو ہے نا وہ ریچولز کا نمائندہ نہیں ہے کہ آپ کے سامنے وہ تسبیح پکڑ کے یا وہ بڑی نفلی باتوں کا ذکر کرے گا، وہ تو عبادت بھی چھپ کے کرتا ہے۔ خواہشات آج پہلے خواہش تو دیکھا نفس تو اللہ تعالیٰ نے وہ ڈال دیا بندے کے اندر، انسان کو پیدا کیا، تبھی تو فرشتے اور انسان کا فرق ہم کر سکتے ہیں نا کہ فرشتے کے اندر نفس نہیں، انسان کے اندر نفس ہے، اور جس کے اندر نفس آ گیا اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر خواہش آ گئی۔ اور آج کے دور میں، جدید دور میں، انسان خواہشات اور جو یہ ٹیکنالوجی اور جو چیزیں اور جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں جو اپنے نفس پر قابو پائے گا وہ کیا کہلائے گا؟ اس پر بات کریں گے راشد صاحب۔ کلام سن لیں، میں چاہوں گی آپ کی بات ادھوری نہ رہے، اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کرنی ہے۔ میں فرمائش کروں گی تحسین سے، میرا بڑا پسندیدہ اور ہم تمام لوگوں کا یار کو ہم نے جا بجا۔ ویلکم بیک جی، بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو ہمارے مہمانوں سے سلسلہ جاری، صوفیزم کے اوپر بات ہو رہی ہے، صوفی شاعر کے اوپر بات ہو رہی ہے، ولی اللہ پر بات ہو رہی ہے۔ راشد صاحب، روح کی پاکیزگی کا جو عمل ہے، اٹس ناٹ این ایزی پروسیس، یہ ایک بڑا مشکل پروسیس ہے۔ اور جس طرح سے میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے ہم لوگوں نے بریک سے پہلے بات کی کہ جو آج کے دور میں اپنے نفس پر قابو پایا، جس نے اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھا، وہ کیا کہلائے گا؟ دیکھو بیٹا، رب نے حضرت آدم سے لے کے قیامت کے اس آخری لمحے تک جتنے بھی ہیومن بینگ اس زمین پہ بھیجے ہیں، سب کے کانٹینٹس ایک ہیں، کسی میں کوئی مختلف کوئی اجزاء ترکیبی نہیں ہے، سب کے ایک ہے۔ لیکن ہر ہیومن بینگ میں رب نے ایک راز بھی رکھا ہوا ہے اس کے اندر۔ اب وہ راز کیا ہے، وہ اس ہیومن بینگ کو خود ڈسکور کرنا ہے کہ میں اس زمین پہ صرف آٹا کھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، یا میرے اندر کچھ ایسی سکل یا کوئی ایسا ایک ایکسکلوسیو اس رب نے ایک رکھا ہوا ہے۔ جو ہیومن بینگ اسے ڈسکور کر لیتا ہے وہ پھر بھٹکتا نہیں ہے، اس کا زندگی کا ایک سنیریو بن جاتا ہے۔ وہ کچھ یہ جو ایک سلسلہ ہے صوفی اور رب تک پہنچنے کا، مثلا میں کمپیریزن کرتا ہوں آرٹسٹوں سے اور صوفی سے۔ صوفی جب اپنی ذات کو نگیٹ کرتا ہے، ڈیلیٹ کر دیتا، وہ کہتا ہے جیسے شاہ حسین کہتا ہے میں نہیں سب تو ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، تو ہے، نگیٹ کر دیا۔ آرٹسٹ مثلا میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں تو راشد محمود ہوں نا، میں جب
کو بادشاہ بنتا ہوں یا فقیر بنتا ہوں یا مرزا غالب کا رول کرتا ہوں تو راشد محمود نکالتا ہوں اس میں سے، تو پھر وہ سکرین پہ وہ یہ ایک کمٹمنٹ ہے، ایک بنایا ہوا آپ کے اندر اپنی ذات سے بنا ہوا ایک ہے۔ رب تک پہنچنا بڑا آسان ہے، اور صوفی جو ہے وہ سب سے سہل، اس کے ہاں قواعد اور وہ انڈیو، جو ایک انڈیو تو نہیں کہہ سکتے، وہ بھی ریسٹرکشنز جو ہیں وہ بھی ہوں گی ہیں۔ صوفی جو ہے وہ آپ کو رب تک اس قدر آسانی سے اور اس قدر چھوٹوں سے لے کے جاتا ہے جو دوسرے کچھ لوگ اس میں مختلف مکتبے ہیں جن میں کچھ اپنی اپنی انٹرپریٹیشن بھی، مجھے اس سے بھی انکار نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ صوفی جو ہے وہ ایک کانٹینٹس، جیسے ابھی پچھلی جب بریک سے پہلے سغرا جی نے کہا تھا کہ یہ اوپر سے کانٹینٹس بنا کے ان کے اندر ڈال کے بھیجے گئے ہوتے ہیں، کانٹینٹس اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، پھر وہ زندگی کے اس سفر میں، اس پروسیس میں اسرار و نموز سراؤنڈنگ سے سیکھتا چلا جاتا ہے، اس کی گرامر اس کی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے الفابیٹس دوسروں سے زیادہ وائڈ اس کے اندر اترنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ایک آہستہ 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 ڈسیزن لیتے ہوئے اس منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو صوفی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ رب تک پہنچنے کے لیے سب سے سہل جو ایک راستہ ہے وہ صوفیوں نے دیا ہے۔ لیکن اپنی ذات کی نفی کی آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ وہ اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے رب کی تلاش میں، تو ذات کی آپ نے بولا یہ آسان مرحلہ ہے، تو یہ مشکل مرحلہ نہیں ہے؟ مطلب ہم تو ہمیشہ سنتے ہیں کہ ذات جتنا مشکل اتنا ہی آسان ہے۔ رب کو راضی کرنا ایک سیکنڈ کا کام ہے۔ کنفیسز، میں جب کرسٹل کلیئر ہو کے اپنی تمام زندگی کا بات ہے، تمام کوتاہیاں جو ہے اس کے طرف منہ کر کے اور سچ مچ دل سے ایک ڈیووشن، ایک کمٹمنٹ سے کہتا ہوں کہ مالک یہ میں کر چکا ہوں، معاف کر دے، ایک سیکنڈ میں معاف کرتا ہے۔ میری وہ کمیونیکیٹ ہونی چاہیے کہ میرے وہ دل سے جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ مچ ہے، اس میں کئی کھوٹ یا کوئی وہ نہیں ہے۔ یہ جتنا آسان ہے مشکل بھی، جیسے آپ نے ابھی کہا مشکل بھی ہے، پہلے اس نہج تک آپ کو آنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد وہ سفر شروع ہوتا ہے۔ راشد صاحب یہ قسط وار سلسلہ ہے کہ سرنڈر کرنا، جس طرح میں کی بات ہے نا، سرنڈر کرنا، اور صوفی نے مان لینا، صوفی نے مجازی محبت کو بڑی اہمیت دی ہے، عورت کو بڑی اہمیت دی ہے، بلکہ خدا سے بھی عورت کے انداز میں بات کی ہے۔ اور اب دیکھیں مجاز کی محبت، اب لڑکے لڑکی کی محبت کا سے آغاز کریں، ساری داستانیں جو ہیں ہماری وہ رومانی داستانیں ہیں، ان کا ظاہری مطلب ایک رومان کی کہانی ہے اور اندر سالک کی کہانی ہے۔ اب جس کی جہاں تک عقل جائے وہ اس کو سمجھے، تو سب سے پہلے آپ اپنے مجازی محبوب کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ میاں بیوی کی بات کر لیں، جب تک وہ دونوں اپنی اپنی انا کے ساتھ اڑے رہیں گے کام نہیں چلے گا، ایک دوسرے کی پسند ناپسند اس کو قبول کرنا، اور جب آپ محبت میں ہیں تو محبت میں سرنڈر کرنا کہ جو تمہاری رضا وہ میری رضا، اس میں عورت مرد کا مسئلہ نہیں ہے، جو تم جیسے تم دنیا کو دیکھو میں ویسے دیکھ رہا ہوں۔ اور مرشد صوفی کا جو ابتدائی ہے، جو اس کا محبوب ہے، وہ اس کا مرشد ہے اور اس کے سامنے سرنڈر کرتا ہے، پھر اس کی تربیت ہوتی جاتی ہے، اور پھر آخر میں وہ پہنچتا ہے جب اس کی اندر سے اس کے نفس، اس کی مرضی، اس کا ارادہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، وہ پھر کہتا ہے کہ جو رب کی رضا میں نے اسی طرح دنیا کو دیکھنا ہے۔ اور پھر کیا وہ پہنچتا ہے اس سٹیج پر جس کو ہم کہتے ہیں عشق حقیقی، اپنے رب سے جو عشق ہے۔ ان دونوں کی بات کو اگر سمرائز کریں تو 3 مدارج ہیں تصوف کے، فنا فی الذات، فنا فی الشیخ اور فنا فی اللہ۔ سب سے پہلے جیسے انہوں نے فرمایا ذات کی نگیشن، اپنی ذات میں گم ہو کے ڈسکور کرنا کہ آپ ہیں کیا، تاکہ اس کی ایفرمیشن بھی ہو سکے اور نگیشن بھی ہو سکے۔ آپ نے جیسے فرمایا، میں ڈرامہ پڑھاتا ہوں تو سب سے پہلے یہ کہتا ہوں ذات کی نفی تو کرنی ہی ہے، رول کا اس بات بھی تو کرنا ہے، اس کردار کا اس بات بھی تو کرنا ہے۔ ذات کی نفی سے تو فنکار نہیں بنتا، فنکار کا پہلا درجہ ذات کی نفی ہے، اس کے بعد کردار کا اس بات ہے، وہ بننا بھی تو ہے۔ راشد محمود نکلے گا تو بادشاہ بھی تو بنے گا، تو بادشاہ کو پوری طرح
سے آپ نے جب تک امبائب نہیں، جذب نہیں کیا ہوا تب تک آپ عاشق نہیں بن سکتے. لیکن پہلے درجے میں. دوسرے درجے میں ہے فنا فی الشیخ، جو شیخ یعنی مرشد آپ کو راستے پہ لے کے جاتا ہے، اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں. یہاں سے پہلا سبمیشن کا درس شروع ہوتا ہے کہ آپ نے اب میں نہیں سب تو، آپ نے اپنے مرشد کو پکڑا دیا، یہ پکڑے میری انگلی، اب جہاں میں ہم پڑھ جو گئے اتنی بات اس کو جہاں مرضی لے جائیں. اس کے بعد وہ مرشد جو ہے وہ اللہ تک لے جاتا ہے، جس کو عشق حقیقیہ فرما رہی ہیں. تو پہلے مرحلے میں یہ عشق مجازی ہی ہے، اس کے بعد وہ پروسیس ہے وہ جو اگلی سٹیج پر. لیکن اس میں ایک عماد ذات کی نگیشن کرنے کے لیے بھی آپ کو ایک فرد کی ضرورت ہوتی ہے جس کے سامنے آپ سرنڈر کرتے ہیں. آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں یہ بھی ذات کی نگیشن کر لی، کیونکہ وہ تو عملی طور پر آپ نے کرنی ہے نا، عملی طور پر آپ نے کرنی ہے. اچھا، صوفیہ کے حوالے سے ہم ایک بہت اہم بات ہم سب نظر انداز کر رہے ہیں، وہ یہ کہ صوفی ہمارا کلچرل ہیرو ہے. اس نے کلچر کے ذریعے، میوزک کے ذریعے، جس طرح انہوں نے کلام پیش کیا تو ہماری روحیں سب کی جس طرح سرشار ہوئیں، ہمارے اندر جو دھمال ایک ہمارے وجود نے ڈالی، کپ کپی تاری ہوئی وہ سرشاری جو ہے، تو صوفی کو پتا تھا کہ اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہ کلچر سے جڑے ہوئے ہیں. جب ڈھول باہر بجتا ہے تو ان کے اندر بھی ایک ڈھول بج رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے پھر کلچر کے ذریعے، ہماری زبان کے ذریعے، میوزک کے ذریعے لوگوں کو محبت کی طرف لے کر آئے، خدا کی طرف لے کر آئے. اب جو چیز گا کر پیش کی جائے گی، محفل سما، اب دیکھیں عشقیہ سلسلہ، تو یہ میں سمجھوں یہ بھی صوفیوں کا ایک بڑا احسان ہے کہ انہوں نے جو میوزک کے ذریعے، کلچر کے ذریعے تصوف کو عام کیا، اور اس طرح کا کلام سکینہ بھی سلامت رہے کہ جس نے ہمیں آج ہماری روحوں کو سرشار. اچھا، بڑی پیاری گفتگو آپ نے کی اور بڑا پیارا، بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ آپ نے باتیں بیان کی. اب وہ جو پروسیس اس سے گزرا اور وہ جو کنیکشن ہے اس کو پا لیا، اس کے بعد کیا ہوگا، اس کے بعد کا پروسیس کیا ہے، اس پر بات کریں گے ہم. چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کا پروگرام میں خوش آمدید. کہتے ہیں پروگرام اپنے آخری حصے کی جانب اختتام کو پہنچ رہا ہے. وقت کہاں گیا بالکل پتہ نہیں چلا، تو اپنی ہماری جو ڈسکشن ہے اس کو ذرا اختتام کی جانب لے کے جائیں گے. بریک سے پہلے ہم نے ایک سوال کیا تھا کہ اب جب ان سارے سٹیپ سے، سٹیجز سے وہ صوفی گزر رہا ہے اور اس نے اپنے خالق کو، اپنے محبوب کو، عشق حقیقی کو پا لیے، تو پھر اگلا مرحلہ اب اس کی زندگی میں کیا ہے؟ صوفی ہی اسی طرح ان کی جتنی بھی وائڈ، سغرا جی نے بھی، عمار نے بھی، آپ نے بھی اس میں کلام بھی جو سنا، صوفی جب آپ کو رب تک لے جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ دنیا چھوڑ دو، وہ دنیا میں موجود ہوتا ہے. عماد میرا ایک اپنا ایک پرانا شعر ہے، میں اس کو اسی تناظر میں آپ کو سناتا ہوں کہ مشکل نہیں ہے یوں تو خدائی کی منزل ہے. یہ صوفی کہہ رہا ہے، مشکل نہیں ہے یوں تو خدائی کی منزل ہے، ناتا محبتوں کا میرا آدمی سے ہے. وہ دنیا سے آپ کو باہر نہیں نکال رہا، وہ دنیا میں رکھ کے آپ کو. ہاں، تو صوفی جو ہے وہ صرف آپ کے اس پروسیس کو ایک سیل سنیریو میں کر دیتا ہے کہ اس میں آپ پہ انڈیو جو برڈنز یا لاجکس یا دلیلیں اس سے آزاد ہے، اس سے آزاد کر دیتا ہے، اور ایک آسان ریفرنس رب تک پہنچنے کا کر دیتا ہے. وہ دنیا میں موجود ہے لیکن وہ دنیا کے ساتھ اوپر بھی موجود ہے، سب انہی لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ رب کے ہاں بھی اس کی حاضری چل رہی ہے اور دنیا میں بھی موجود ہے. صوفی سب سے زیادہ جو آپ کو اس میں ایک آسانی ہے وہ ہے. بقیہ جو دوسرے ہم ہوتا ہے اس میں کچھ اور بھی سنیریو ہے. صوفی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بینگ اے مسلم، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ مجھے آسانیاں اس کے راستے پہ زیادہ آسانیاں ہیں. میں رب کو پہنچ بھی رہا ہوں، اس کو راضی بھی رکھ رہا ہوں، اور میں دنیا سے بھی کٹ نہیں رہا، میں دنیا سے بھی ریلیٹڈ ہوں. میری دین اور دنیا دونوں کی آسانیاں جو ہے یہ صوفی کے ریفرنس سے ملتی ہیں. بالکل آپ نے بڑا اچھا بیان فرمایا. اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، اللہ تعالیٰ حسن ہے، بیوٹی، حسن ازل.
عام دنیا کا حسن دیکھ کے میرے جیسا عام آدمی مبہوت رہ جاتا ہے. اور اس کا ایک واقعہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کے زنانِ مصر اتنی مبہوت رہ گئی کہ انہیں اپنی انگلیاں کاٹ لیا, احساس نہیں ہوا. تو آپ سوچیں کہ اگر بندے کے حسن کو دیکھ کے یہ عالم ہوگا تو حسن ازل, حسن حقیقی کو دیکھ کے کیا ہوتا ہوگا. اس پہ ایک صوفی ہیں عبد القدوس گنگوہی, انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پہ گئے, آپ کا سامنا ہوا کعبہ قوسین, اتنے قریب آ گئے. اگر خدا کی قسم میں جاتا تو میں واپس نہ آتا. وہ نبی تھا, واپس آ گیا ہے کیونکہ اس کی ڈیوٹی تھی واپس آنا اور معاشرے کو سدھارنا. صوفی کا کام واپس آنا اور معاشرے کو سدھارنا اسینشلی اس کی ڈیوٹی نہیں ہے. وہ تو جا کے مبہوت ہو جائے گا, اس کے بعد خاموش ہو جائے گا اور بتا نہیں سکے گا میں نے کیا دیکھا. حسن کو کیسے ڈیفائن کریں آپ نے چاکلیٹ کبھی کھائی ہی نہیں, آپ کو بتایا کیسے جا سکتا ہے کہ چاکلیٹ کا ٹیسٹ کیا ہے. آپ نے حسن کو دیکھا ہی نہیں ہے, آپ کو کیسے بتایا جا سکتا ہے کہ دنیاوی حسن اور عالمی حسن میں کیا فرق ہے, حسن ازل میں کیا فرق ہے. تو صوفی کی بنیادی طور پہ ذمہ داری خدا کو نہیں لگاتا. البتہ وہ خود چونکہ انسان ہے, اندر سے صفائی ہو گئی ہے, اب وہ واپس آتا ہے دنیا میں, اپنے لوگوں کی خدمت کرتا ہے اور اپنے لوگوں کے نیچے بچ جاتا ہے. اسی لیے جس طرف ان دونوں نے اشارہ کیا, اسی لیے تمام فرقے, تمام مذاہب کے لیے اس کی خانقاہ کھلی. کیا بات, کیا بات. بہت شکریہ ہمارے بہت معزز مہمانوں کا کہ آپ لوگوں نے اتنی زبردست گفتگو کی ہمارے آج کے اس بہت ہی خاص شو کے لیے. پروگرام کا اختتام کر رہے ہیں, جانے سے پہلے ہم فرمائش لازمی رکھیں گے, تو آپ کیا کلام پیش کریں گے؟ بہت خوبصورت کلام دی.